बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान शीरीन ज़ुल्फ़िकार। नाज़रीन, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग डे टुमारो, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए 12 अजला हैं फाटा के, जिनमें इलेक्शंस जो है वो कल होने जा रहे हैं। डेफिनेटली इस हवाले से अगर बात की जाए तो मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्टर्स के 2 ख़वातीन कैंडिडेट्स भी हैं जो कि इस हवाले से सामने आ रही हैं। अवामी नेशनल पार्टी के टिकट पर हैं मोहतरमा नाहिद आफरीदी साहिबा, जबकि 108 से जमात इस्लामी के टिकट पर मलासा बीबी जो कि सामने आ रही हैं। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्पिटिशन। एक कबाइल के हवाले से अगर थोड़ी सी बात की जाए, वहाँ के ज़ाहिर एक बात की जाए ट्रैवल सिस्टम्स के हवाले से, डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनमें घेरा हुआ है वो एरिया। और डेफिनेटली अगर बात की जाए तमाम तर सिचुएशन में रहते हुए, चाहे आप एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बात कर लें, चाहे आप वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात कर लें, दहशतगर्दी की वजह से जितना उन एरियाज़ को नुकसान पहुँचा है, यू नेम इट, कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो वहाँ के लोगों ने फेस किए हैं। एंड इट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम कि कबायली मसले जो है वो अब सूबाई असम्बलियों में आकर उठाए जाएंगे। यकीनन बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी चीज़ें जो कि वहाँ के कबायली अवाम फेस करते रहे हैं। अगर बात की जाए वहाँ पर, अगर ख़वातीन के हवाले से बात की जाए, वहाँ के अगर आप नॉर्मल जेंडर विंग्स के हवाले से अगर बात की जाए, डेफिनेटली वो इश्यूज़ हैं, वो चैलेंजेस हैं। एंड ऑब्वियसली सिमिलरली वे ये जो इंतखाबात हैं ये मुलतवी हुए थे, ये पहले होने थे 2 जुलाई को, जिसके बाद ये डेट फर्दर एक्सटेंड की गई थी। बताया ये जा रहा था कि ऑब्वियसली सिक्योरिटी कंडीशंस और सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से इंतखाबात को मुलतवी किया गया था। एंड फाइनली हियर द डे कम्स वेयर कल होने जा रही है इन पोलिंग सिलसिले में फाटा में 12 जो है वो फाटा के अजला हैं जो कि इस हवाले से मैदान में उतरेंगे और कैंडिडेट्स हैं जो कि मैदान में उतरेंगे। और अगेन मैं आपको यही बात बताती चलूँ कि कबाइल के वो मसले और कबाइल के वो चैलेंजेस जो कि आज तक कबाइली अजला में, कबाइली एरियाज़ में जो है वहाँ के अवाम फेस करते रहे हैं, उस हवाले से भी वो मसले अब उजागर किए जाएंगे। बहरहाल इस टॉपिक पर ज़रा तफसीलन बात होगी। कोशिश करेंगे कि अगर हमें इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान भी ज्वाइन करें, उनसे भी ज़रा वहाँ पर क्या तैयारियाँ की गई हैं इस सिलसिले में, उनसे भी ज़रा पूछा जाएगा, उनसे भी बात होगी। साथ साथ नुमाइंदा खुसूसी फ़खर काका खेल भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी ज़रा जिक्र करेंगे। डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग मार्का तो होने जा रहा है, लेकिन साथ साथ देखने में ये भी आ रहा है, अगर वहाँ की थोड़ी सी सिचुएशन पे बात की जाए, कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ पीटीआई वर्सेस पीटीआई कंपटीशन। तो ऑब्वियसली पीटीआई के लिए चूँकि एक वंस अगेन आप कह सकते हैं कि एक मौका अगर देने जा रही है फाटा के लोग, अगर मौका दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो जाहिर सी बात है वहाँ के चैलेंजेस इतने आसान नहीं हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नीड्स टू बी प्लान एंड नीड्स टू बी कम अप विद स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रॉन्ग प्लानिंग के उन तमाम तर मसलों को किस तरीके से देखा जाए, क्या स्ट्रैटेजी है कि जिस ट्रस्ट के हवाले से अगर कबायली के एरिया के पीपल, वहाँ की आवाम अगर एक बार फिर अपने घरों से निकलकर वोट देने आ रहे हैं, कैंडिडेट्स चूज कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं अपने नुमाइंदे, तो किस तरीके से उन्हें फैसिलिटेट भी किया जाए। जो ट्रस्ट फैक्टर इस बार दिखाएगी फाटा की अवाम, उसको किस तरीके से बरकरार रखेंगे वहाँ के सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, इस हवाले से भी ज़रा तफसीलन गुफ्तगू फरमाएंगे। हमारे साथ ज़रताज गुल साहिबा मौजूद होंगे, उनसे भी ज़रा इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम में यहाँ लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस, यू आर वाचिंग दस्तक। जी वेलकम बैक नाज़रीन। तो जिस तरीके से ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग डे फॉर फाटा पीपल, ऑब्वियसली कि उनको एक बार फिर हक राय दही का, एक बार तारीख में पहली बार उन्हें हक राय दही का मौका मिलेगा और कबायली मसले, वो चैलेंजेस जो कि कबाइल में फेस करने पड़ते हैं, अब सूबाई असम्बलियों तक भी उठाए जाएंगे। बहरहाल नुमाइंदा खुसूसी फ़खर काका खेल ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। साथ साथ आगा रफ़ीउल्लाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एमएनए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो से। बहुत शुक्रिया आगा रफ़ीउल्लाह साहब वक्त देने के लिए सब प्रोग्राम में। सबसे पहले रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद है फ़खर काका खेल। फ़खर बताइएगा, एक्साइटमेंट तो बहुत है, दिख भी रहा है कि कबायली अवाम वहाँ पे उन्हें चूँकि पहली बार ये चांस मिला है कि वो घरों से बाहर निकलें, वोट कास्ट करें। इंतखाबी मुहिम चूँकि आप वहाँ पर फील्ड पे हैं, कैसी देखने में आई अब तक?
देखिए शिरीन, इस हवाले से तो ये एक इंतहाई हिस्टोरिक मूवमेंट है, क्योंकि 70 साल से जायद का अरसा पाकिस्तान के क़याम हो चुका है और इससे कबल एक्चुअल जो कहानी शुरू हुई थी वो 1901 से 1901 से, जब FCR का कानून इन कबाइल के ऊपर लागू किया गया। तो इस तरह लगभग 118 साल हो चुके हैं इस एक निज़ाम को, और जिसमें अब बतदरीज जो बेहतरी आ रही थी, अब वो एक फाइनल शेप उसने इख्तियार कर लिया। अब उनको पाकिस्तान के दीगर शहरियों की तरह हुकूक हासिल हो गए हैं और अब वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में प्रोविंशियल सतह पर भी अपनी नुमाइंदगी कर पाएंगे। अदरवाइज इससे कबल जिया साहब के दौर तक अमूमन जो पॉलिटिकल एजेंट होता था वही जो गोरों का निज़ाम था, जो सिस्टम था ब्रिटिश राज्य में छोड़कर गया था, उसी के तहत इन इलाकों को चलाया जा रहा था। इसके ऊपर इलाका गैर के नाम भी लगाए गए, ब्लैक होल भी इसको करार दिया गया, बफर जोन भी इसको करार दिया गया, और फिर मुख्तलिफ अदवार में इसको अफगानिस्तान के हवाले से स्ट्रेटेजिक डिप के तौर पर यहाँ पर इंतहा पसंदाना अनासर को तरवीज दी गई। लेकिन अब जो खुसूसी तौर पर मैं जिक्र करूंगा, उस वक्त इनकी थोड़ी बहुत पॉलिटिकल ग्रूमिंग शुरू हुई जब भट्टो साहब ने एक के बाद दीगरे तकरीबन तमाम, गालिबन पहले वज़ीर आज़म थे जिन्होंने तमाम जो 7 के 7 ट्राइबल यूनिट्स थे उनका दौरा किया, और फिर पीपल्स पार्टी के दौर में जब सदर फारूक लगारी साहब थे, उस वक्त क्योंकि फाटा का तमाम नज़्म नस्क और इंतजामी फैसले वो बराह रास्त प्रेसिडेंट पाकिस्तान करते थे, तो वहाँ उन्होंने जब पहली दफ़ा एडल्ट फ्रेंचाइज के उसूल के तहत जब अब वोट का हक इनको दिया, वहीं से तब्दीली की लहर का आगाज हुआ। फिर मुशर्रफ दौर में हमने देखा कि लोकल काउंसिल, ट्राइबल काउंसिल जिसमें ज्यादातर यूथ आगे बढ़े, और फिर पीपल्स पार्टी का जब दोबारा दौर आया तो इस दौरान पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट समेत दीगर ऐसी कवानीन थी जो पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह, दीगर इलाकों की तरह फाटा के अंदर भी दायर कर दी गई। लेकिन जो हतमी फैसला हुआ वो उस वक्त जब साबिक फाटा जो 7 कबायली अजला थे, शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, कुर्म एजेंसी और अगज़े एजेंसी, खैबर एजेंसी और फिर ममंद एजेंसी, बाजोड़ एजेंसी, और इस तरह फिर जो फाटा रीजन थे मुख्तलिफ जो कबायली इलाकों और बंदोबस्ती इलाकों के बीच का जो एरिया था उसको फ्रंटियर रीजन के नाम दिया गया था। तो इस तरह ये सारे रीजन जब अब बिलाखिर खैबर पख्तूनख्वा में जम हो गए तो इन 7 जो कबायली एजेंसी थी उसकी 15 नशस्तें हैं, जिनमें से एक बशमूल 16 नशस्तें जिसमें फ्रंटियर रीजन की एक नशस्त शामिल है, बाकी जनूबी वजीरिस्तान से 2 हैं, शुमाली वजीरिस्तान से 2 सूबाई नशस्तें हैं, कुर्म एजेंसी से 2 सूबाई नशस्तें और अगज़े से 1 सूबाई नशस्त है, खैबर एजेंसी से 3 सूबाई नशस्तें हैं, ममंद एजेंसी से 2 सूबाई नशस्तें हैं और बाजोड़ एजेंसी से 3 सूबाई नशस्तें हैं। इस तरह जो खवातीन हैं 4 वो रिजर्व सीट्स जब ये 16 पर इलेक्शन होंगे तो इसके बाद 4 जो खवातीन नशस्तें और 1 माइनॉरिटी की नशस्त भी है। और जो इंटरेस्टिंग बात है कि माइनॉरिटीज़ पर भी खैबर एजेंसी की एक खातून जो मसीह बरादरी से ताल्लुक़ रखती हैं वो भी इसमें जो माइनॉरिटीज़ के इलेक्शन हो रहे हैं उस हवाले से वो भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं। तो अगर देखा जाए जिस तरह नाहिद है खैबर एजेंसी से, इस तरीके से मलासा है कुर्म एजेंसी से, हम देख रहे हैं कि खवातीन की भी एक अच्छी खासी पार्टिसिपेशन, ये भी एक इनकलाबी कदम है क्योंकि यहाँ पर रिवाज सिस्टम था, रिवाज एक्ट के तहत जो ब्रिटिश राज ने इनके लिए छोड़ा था उसमें जो जिरगा सिस्टम था उसमें भी खवातीन की नुमाइंदगी नहीं थी, ना लीडरशिप के हवाले से उनको एतमाद में लिया जाना था, ना जो स्ट्रिक्ट पश्तून कोड ऑफ एथिक्स है जो जिस तरीके से मर्द हुजरों के अंदर बात करते हैं। तो पहली दफा मैंने जब फील्ड में था तो मैंने देखा नईम खान को देखा खुसूसी तौर पर, इसके साथ और भी खवातीन थी जो खैबर एजेंसी जैसे दूर अफ्तादा इलाके हैं वहां पर इलेक्शन कैंपेन कर रही थी। तो मेरे लिए तो इस हवाले से और फिर जिस तरीके से फाटा के अंदर इंतशार की तरफ मामला जा रहे थे और फिर हमने एक मुतनाज़ा तहरीक भी देखी, उसके बाद ये जो फुल स्विंग में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है तो मेरी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है और जिस तरीके से मैं लोगों से मिला, जिस तरीके से लोग अब पॉलिटिकल पार्टीज में शामिल हो रहे हैं कि जैसे कि मैंने अर्ज किया कि ज़ियाउल हक साहब के दौर में इन एरियाज में ज़्यादातर बल्कि उनको आउटसोर्स कर दिया गया, रिलीजियस तंजीमें थी। साउथ की तरफ जो कबायली इलाके थे ममंद एजेंसी, बाजोड़ एजेंसी, वहाँ जमात इस्लामी का ही सिक्का चलता था, और नॉर्थ की तरफ जब हम जाते हैं नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, यहाँ तक के सदा कुर्म एजेंसी में, इन इलाकों में और फ्रंटियर रीजन में JUI का ही दौर चलता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब गुज़िश्ता 2 दफ़ा ये जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई उसके बाद हम देख रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता अवामी नेशनल पार्टी ने भी
پی ٹی آئی نے بھی اور ANP نے بھی دوبارہ اپنی روٹس کو اسٹرینتھن کرنا شروع کر دیا. اور آخر میں ابھی ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی سب لگ بھگ جتنے بھی قریب کے قبائلی یونٹ تھے فارمر اور خیبر پختونخوا کا حصہ ہے. تو میرے لیے خوشحال تھی کہ میں نے وہ دور بھی دیکھا تھا جب اس تمام ریجن کے اندر پھرتے ہوئے مجھے طالبان کی پرچی لینی پڑتی تھی, ان کی پرمیشن لینی پڑتی تھی, بلٹس کا زمانہ تھا, بلٹس کی باتیں ہو رہی تھی. اب آج اس ریجن میں بیلٹ کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ایز اے رپورٹر اور جو لوگوں کا فیڈ بیک میں نے آپ کو دیا, کافی اوورwhelming ہے. بالکل. فخر, کافی ڈیٹیل میں آپ نے کیا پروسیس رہا ہے اب تک کہ وہاں پر انضمام سے لے کر اب تک کا اور انضمام تک کا آپ نے ایکسپلین کیا. ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. تھوڑا سا انتخابی مہم کیا ہے اور کیا سلسلے میں چیزیں ہیں جو کہ اب مزید سامنے آئی ہے, چیلنجز پہ بھی آپ سے بات کریں گے. لیکن چونکہ آغا رفیع اللہ صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. آغا رفیع اللہ صاحب, ڈیفینیٹلی اگر انضمام کی بھی بات کی جائے, شکایت سے حمایت تک کا سفر رہا ہے, لیکن اس کے بعد بھی اگر چیئرمین پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری کے کچھ اس طرح کے بیانات سامنے آتے رہے ہیں, ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ایشو یہاں پر بھی آپ لوگ کی جانب سے سلیکشنز کے حوالے سے بھی شو کیا گیا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل دیکھیں, ہمیں وہ تو موجود ہے اور موجود اس لیے رہے گا کہ جب آپ ایک آزادی رائے ہوتی ہے کہ بیلٹ پیپر کو آپ نے جب یوز کرنا اور اس ٹائم بھی آپ کے سر پہ بندوق والا کھڑا ہو تو یہ کس قسم کا وہ ہوگا. لیکن چونکہ ہم جمہوریت پہ اور جمہوریت کی اس تمام پروسیس پر یقین رکھتے ہیں, اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ عمل آگے چلتا رہے. لیکن یہ ہمارا ریکارڈ پر موجود ہے یہ بات کہ یہ ایک غیر جمہوری عمل ہے. اور آپ دیکھیں گورنمنٹ ایک میسیج دینا چاہ رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ہوگا تو وہ قبائلی علاقے کی نمائندگی کر سکیں گے. آلریڈی 2 نمائندے انہوں نے غائب کیے ہوئے ہیں, جس کے لیے ہم ہر فورم پہ کہتے ہیں کہ جی آپ ان کو ہاؤس میں نمائندگی کرنے دیں اپنے وزیرستان کی, اپنے لوگوں کی, جو نہیں کرنے دی جا رہی. یہ ایک کلیئر میسیج دیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن پر یہ بہت بڑا اثر انداز ہوگا یہ, کیونکہ آپ لوگوں کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ جی آپ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں گے تو آپ ریلیکس ہوں گے, اور اگر آپ ان کے نمائندے بھی ہوئے اور پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوں گے تو آپ کے لیے مسائل ہوں گے. تو بہرحال لیکن ساری باتوں کے باوجود جمہوری پروسیس چلنا چاہیے, یہ سلسلہ چلنا چاہیے. تو جمہوری پروسیس تو چل رہا ہے نا, that's why فاٹا پیپل آفٹر مطلب تاریخ رقم کی گئی ہے سر, انہیں ایک موقع دے کے کہ وہ آئیں اور اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں. دیکھیں یہ فخر صاحب نے بڑی میں اگر آپ کو رسپانس کروں, دیکھیں فخر صاحب نے ایک آپ کو بڑی تفصیل سے اور حقائق کے ساتھ آپ کو ہر چیز بتائی ہے. یہ جو فخر صاحب نے پورا ذائچہ کھینچا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جب بھی ڈیلیور کیا ہے بنیادی طور پر, اصولی طور پر, اور جس کو آپ کہتے ہیں کہ باقاعدگی سے جو ان لوگوں کو آن کیا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہے, تاریخ یہ کہہ رہی ہے. آج بھی اس دفعہ بھی ہم نے نیشنل اسمبلی میں ایک بل پاس کرایا اور تمام پارٹیوں نے کیا, اور پی ٹی آئی نے مجبوری میں وہ کیا, کیونکہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز نے بالکل ان کو کہا کہ اگر آپ نہیں کرو گے تو فاٹا میں ہم جا نہیں سکتے. ان کو مجبوری میں وہ بل پاس کرنا پڑا ہمارے ساتھ مل کے, اور اس کو انہوں نے جا کے سینٹ میں روک لیا. اگر وہ نہ روکتے تو آج ہماری فاٹا کی سیٹیں زیادہ ہوتی. دیکھیں میری بات سنیں, مجھے پورا ایکسپلین کرنے دیں. تو وہ اگر سینٹ میں پرائم منسٹر نہ رکواتے تو آج یہاں پر کچھ اور سچویشن ہوتی, سیٹیں یہاں کی نمائندگی اور بہتر انداز میں ہوتی. لیکن بہرحال چونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ چور دروازے سے آئی ہے, اس کی مجبوری ہے غیر جمہوری ہتھ کنڈے استعمال کرنا اور غیر جمہوری طریقے سے یہ ساری پروسیس کو چلانا. بہرحال پھر بھی پہلی اور آخری بات یہ ہے کہ یہ پروسیس چلنا چاہیے, اس پروسیس سے ہی چیزوں کو ہم بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, جس کانٹیکس میں آپ بات کر رہے ہیں اس کانٹیکس میں دوبارہ آؤں گی, اس سے کنٹینیو کریں گے. لیکن چونکہ اس وقت الطاف احمد صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, ترجمان الیکشن کمیشن ہے. بہت شکریہ الطاف احمد صاحب آپ کے وقت کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اب سر فرمائیے گا, انتخابات کے سلسلے میں اگر بات کی جائے الیکشن کمیشن کی جانب سے تمام تر تیاریاں جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے, اور ترسیل کا عمل بھی جو کہ شام تک مکمل ہو جانا تھا, اس سلسلے میں بھی تھوڑا سا سر بتا دیجیے گا.
جی بالکل، جس پر آپ نے خود ہی فرمایا تو ترسیل کا عمل تو بالکل کمپلیٹ ہو گیا ہے اور ہمیں اس کی تقریباً اس کی پوری تفصیل ہماری پاس آ چکی ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ابھی شام کو الیکشن کا پروونشل الیکشن کمشنر پشاور نے یہ بھی بھیج دیا کہ جی جتنے بھی پولنگ اسٹیشنز ہیں ان پر CCTV کیمراز جو ہیں وہ بھی لگا دیے گئے ہیں، نصب کر دیے گئے ہیں۔ تو ہماری طرف سے جو ہیومنلی پاسبل ایفرٹس ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو کنڈکٹ دی الیکشن بائی ٹمارو۔ ٹھیک، الطاف احمد صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اوبویسلی جس طرح کا اگر بات کی جا رہی ہے قبائل ہیں وہ، اور وہاں سے ایک نکل کے آنا دو فیمیل کینڈیڈیٹس کا قابل تعریف ہے یہ چیز، لیکن اس سلسلے میں کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، کتنا جو وہ ٹرن آؤٹ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہاں پر اگر تھوڑا سا رسم و رواج کے حوالے سے بھی بات کی جائے خواتین کا کہ ٹرن آؤٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا جینڈر ونگ نے کس حد تک اپنا کام کیا ہے سر؟ بالکل، اس سلسلے میں تو جینڈر ونگ کیا پورا الیکشن کمیشن، آپ کو پتا ہوگا کہ the election commission is now very sensitized to the gender aspect. وہ جینڈر ایسپیکٹ کو اب اس کا پرماننٹ ایک ونگ بنا دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے اندر، اور ساری چیزوں کو یہاں تک کہ جو ٹریننگ پریزائڈنگ افسران، پولنگ افسران، ریٹرننگ افسران، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران، جن کی بھی ٹریننگ ہو رہی تھی وہ ٹریننگ کے جو مینولس بنے تھے، اس کی جو سلیبائے بنے تھے وہ بھی جینڈر سینسٹیو تھے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی سیشنز ہوئے ہیں وہ سیشن اس ارتھ آئل فاٹا جو ہیں قبائلی اضلاع میں فار دا فرسٹ ٹائم کنڈکٹ کرائی گئی تھی تاکہ لوگ جو ہیں وہ میکسیمم سینسٹائز ہوں ویمن کے لیے کہ ویمن آر از مچ امپورٹنٹ ان الیکٹورل پروسیس از مین۔ جتنا ہی اہم آدمی کا رول الیکٹورل پروسیس میں ہوتا ہے اتنا ہی اہم ایک خاتون کا رول ہوتا ہے، اور اس چیز کے لیے جتنے بھی جو کنونشنل میتھڈ ہیں یعنی اخبار اور ٹیلی ویژن اور ریڈیو اور یہ ساری چیزیں اس کو بھی ہم نے یوٹیلائز کیا ہے، یہاں تک کہ ان کی لوکل جو ایف ایم اسٹیشن ہے ان پر بھی ہم نے اعلانات کرائے ہیں۔ میں خود ان کے بار بار پروگراموں میں آیا ہوں، ایف ایم جتنے بھی چینلز ہیں، اور میں خود اس ریکویسٹ کے ساتھ آیا ہوں کہ ویمن جو ہیں they should come out of their house and they should vote۔ اور اس کے لیے جو فرسٹ ٹائم جو ہو رہا ہے کہ جتنا میکسیمم پاسبل تھا اتنی ہی سپریٹ پولنگ اسٹیشنز بنا دیے گئے ہیں۔ جو 1039 جو کمبائنڈ پولنگ اسٹیشنز ہیں اس میں بھی پردے کا ایک خاص اہتمام کیا گیا ہے، یعنی مطلب یہ جو جتنا بھی پروسیس ہوا ہے الیکشن کمیشن نے اس علاقے کے ٹیبوز اور اس علاقے کے کلچر کو مد نظر رکھ کر سب کچھ کیا ہے۔ ٹھیک ہے سر، یہ بھی بتائیے گا کہ اوبویسلی 2018 کے اگر انتخابات کی بات کی جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی پارٹیز کی جانب سے اس طرح کے اگر بات کی جائے اپوزیشن کی جانب سے بھی بہت ساری چیزوں کے کو حوالہ دیتے ہوئے اوبویسلی ان کی جانب سے یہ کلیم کیا جاتا ہے دھاندلی کے حوالے سے۔ تو اس انتخابات کی اگر اسپیشلی بات کی جائے سر تو آپ لوگوں کا اوبویسلی رابطہ ہوا ہوگا، وہاں پر تمام ایجنسیز اوبویسلی کام کر رہی ہیں، تو ان سے ڈسکشن فورم میں سر یہ شکوہ یہاں تو نہیں سامنے آئے گا؟ دیکھیے، پہلے 2018 کے الیکشن کے حوالے سے اس شکوے پر بات کروں تو اس سے یہ پوزیشن بھی کلیئر ہو جائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ریگنگ کے حوالے سے باتیں کی جاتی تھی پاسٹ میں وہ یہی تھی کہ جی پولنگ اسٹیشن جو ہیں وہ کسی سے پولنگ سٹاف جو تھا اس کو یرغمال بنا دیا گیا تھا، اور جو بیلٹ پیپر تھے وہ باہر چھپ رہے تھے، بیلٹ پیپر جو تھے وہ لوگوں کے ساتھ باہر گلی کوچوں میں تھے۔ اب کی بار آپ نے دیکھا فافن کی رپورٹ آپ کے سامنے ہوگی، آپ تو دیکھ لے، فافن نے خود کہا ہے کہ ناٹ ایون اے سنگل انسیڈنٹ کہ کسی نے پولنگ اسٹیشن پر قبضہ کیا ہو، کسی نے بیلٹ پیپر کا مس یوز کیا ہو، کسی نے پولنگ اسٹاف کو یرغمال بنا دیا ہو، یہ ساری چیزیں تب بھی نہیں تھی۔ باقی جو باتیں ہوتی ہے وہ تو آپ چاہے کتنا بھی الیکشن اچھا کر لے، جو کینڈیڈیٹ جیت جائے ان کے سامنے یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے بہت فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرایا، لیکن جو ہار جائے گا وہ کسی نہ کسی ظاہر ہے کہ یہ ہماری بیکم دا کلچر کہ جی کچھ نہ کچھ کو آپ نے الزام لگانا ہے کہ یہ ہوا وہ ہوا۔ یہ چھوٹی چھوٹی مس مینجمنٹ جو ہے اس کو کور کرنے کے لیے کافی محنت کی گئی ہے، اور ہماری امید ہے کہ انشاءاللہ وی ایکسپیکٹ کہ جو کل کا الیکشن ہے یہ فیئر ٹرانسپیرنٹ بالکل شفاف ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سر، شارٹلی آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی، چونکہ آپ نے ویسے ایکسپلین کر چکے ہیں آپ اس حوالے سے، لیکن 464 اب بھی وہ پولنگ اسٹیشنز ہیں جو کہ انتہائی حساس قرار دیے جا رہے ہیں، اس سلسلے میں وہاں پر کیا غیر معمولی جو ہے وہ انتظامات کیے گئے ہیں سر؟
دیکھیے الیکشن کمیشن کے لیے سب سے امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہے پبلک، جو عوام ہے وہ سب سے اہم ہے. ہم چاہتے ہیں کہ عوام کے لیے کوئی اس کی سیکیورٹی کو کہیں بھی کمپرومائز نہ کیا جائے، کہیں بھی کمپرومائز کرنے کا سوچ بھی کوئی نہیں سکتا، رسک ہم نہیں لے سکتے. اسی لیے اس کے لیے جو قانون کے اندر، کانسٹیٹیوشن کے اندر جو پروویژن ہے ان سب کا یوٹیلائز کر کے الیکشن کمیشن نے جو پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ پلان بنایا ہے، کنٹینجنسی پلان جو ہے وہ اس کے لیے جو سیکیورٹی ہے وہ 3 ٹائرز میں ہوگی. وہاں کے لوکل جو خدمات فورسز ہے وہ بھی ہوگی، پولیس بھی ہوگی اور پاکستان آرمی بھی ہوگی. پاکستان آرمی کی جو انتہائی ترین پولنگ اسٹیشن ہے جو کہ جن کی تعداد کوئی 464 ہے، اس میں اسٹریٹجی یہ رہی ہے الیکشن کمیشن کی کہ اس سے باہر بھی اور اندر بھی آرمی تعینات ہوگی، انکلوڈنگ دس لوکل پولیس، یعنی خدمات اور پولیس اور سب کچھ ہوگا. اس کے بعد جو ہے جو نارمل پولنگ اسٹیشن ہیں جن کی تعداد بھی کوئی 1400 تک ہیں، وہ سارے جو ہیں اس پر آؤٹ سائڈ آرمی کی ڈپلائمنٹ ہوگی تاکہ سیکیورٹی، اور تمام پولنگ اسٹیشن پر CCTV کیمرہ نصب کرنے کے ڈائریکشن بھی الیکشن کمیشن نے آپ نے دیکھا ہوگا ایشو کر دیے تھے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ الطاف احمد صاحب، ترجمان الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ موجود تھے اور تمام تر انتخابی جو سرگرمیاں رہی ہیں، تیاریاں رہی ہیں، اس حوالے سے ہمیں تفصیلاً ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. بہرحال جس طریقے سے الطاف احمد صاحب بھی ہمیں بات کر رہے تھے، فخر کاکا خیل بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً بات یہی ہو رہی ہے کہ ایک خوشائن بات ہے کہ اس وقت 2 فیمیل کینڈیڈیٹس جو کہ جنرل نشستوں کے سامنے آ رہی ہیں. زرتاج گل صاحبہ جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی ہیں، انہیں انٹروڈیوس کرواؤں گی پروگرام میں. اینڈ Zartaj Gul, we are glad to have you with us. Obviously, you have been from the related area. جاننا آپ سے یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے آپ وہاں کے رسم و رواج سے بخوبی آگاہ ہیں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو موقع اس وقت خواتین کو، وہاں کے عوام کو ملا ہے، کیا واقعی ٹرن آؤٹ ویسا دیکھنے میں آئے گا اس بار؟ تھینک یو شیرین. میں سمجھتی ہوں کہ ہسٹری آج کل بنے گی. یہ پاکستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ پہلی دفعہ فاٹا مرجر ہوا، اور جو نومنس لینڈ تھی یا جو جس کو وائلڈ فلاور کہتے تھے، nobody was owning it, it was called tribal area. سب سے زیادہ ان لوگوں نے پاکستان کی خاطر جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں، سب سے زیادہ وار اور ٹیرر کا انہوں نے حصہ رہے ہیں. اور جس ٹائم سب سے زیادہ ملک کے اندر IDPs یہ لوگ رہے، ڈسپلیسمنٹ کا شکار یہ لوگ رہے ہیں. پورا بنو ایک زمانے میں بھر گیا تھا، پورا پاکستان پناہ دینے کو تیار نہیں تھا، سارا ہر شخص بے گھر تھا. اور یہ ہمارے ان پیڈ سولجرز ہیں جنہوں نے ہمیشہ سے اس افغان پٹی کی اور جو پاکستان کے ان بٹوین ہے اس کی انہوں نے پاسداری کی، اور ان پیڈ واریر اور سولجر ہیں ہمارے. تو آج کل پہلی دفعہ ان کو فاٹا مرجر کے بعد ان کو فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف ووٹ اور ان کی شناخت ملے گی. یہ اٹ سیلف ایک ہسٹری ہے. ٹرانزیشنل پیریڈ بڑا مشکل ہوتا ہے اور اس کے بیچ میں الیکشن کروانا اس سے بھی بہت مشکل ہوتا ہے، اور وہ بھی اس طرح کے علاقوں میں جو بائی برتھ وہ نہیں ہوتے ہیں، کسی سے امپریس نہیں ہوتے ہیں، ڈپریس نہیں ہوتے، قبائلی ہیں. یہ ہمیشہ فریڈم فائٹرز رہے ہیں. اور لیکن خوبصورت بات یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو انہوں نے خود جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بننے میں فخر محسوس کیا تھا. بہت زیادہ محب وطن ہے، مگر کبھی کسی نے ان کو اون نہیں کیا تھا. یہ ہمیشہ ایک پریزیڈنٹ رول کے تحت رہے تھے، لیکن پہلی دفعہ ان کو کل پہچان مل رہی ہے. اور خواتین کا 2 کینڈیڈیٹس کا آنا اور اٹ سیلف 16 جو وہ ہیں کانسٹیچوئنسیز ہیں ان کا KP کے اس کا اسمبلی کا حصہ بننا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی تاریخ کل لکھی جا رہی ہے. اور یہ آج کل پہلی دفعہ حق ملے گا فاٹا کے غیور عوام کو کہ وہ چوز کر سکے اپنے نمائندے، جب ان کے وہ نوٹوں کے بیگ کے ذریعے سینیٹرز بک جایا کرتے تھے. تو زرتاج کتنے پر امید ہے پاکستان تحریک انصاف کتنی پر امید ہے کہ یہ جو ہے وہ ان کے حق میں آئے گا، یہ انتخابات ان کے حق میں آئیں گے؟ سیریسلی شیرین، اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ یہ کس کے حق میں آئیں گے. میٹر یہ کرتا ہے کہ قبائلی عوام کو پہلی دفعہ نیشنل ڈیسیجن کا حصہ بنایا جا رہا ہے. پہلی دفعہ وہ اپنا حق استعمال کر رہے ہیں. پہلی دفعہ وہ اس پاکستانی جو ہیں وہ اپنا حق استعمال کر رہے ہیں، اپنے نمائندے خود چن رہے ہیں. وہ ایک مین سٹریم پولیٹکس کا حصہ بن رہے ہیں جو کہ ان کا رائٹ تھا، چاہے وہ پنجاب میں یا سندھ کے بلوچستان کے لوگوں کو حاصل ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی جماعت کون سی جماعت جیتتی ہے. میرا خیال میں کہ کل فاٹا کی غیور عوام کا جنہوں نے ایک مرجر کا فیصلہ کیا تھا کہ وہ KPK کی گورنمنٹ کا حصہ بنیں گے،
میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. میں آپ کو سیریسلی میرے تو یہی بہت بڑی خوش آئندہ بات ہے کہ 16 کانسٹیٹوئنٹس جو ہیں اور کینڈیڈیٹس کل کے پی کے کا حصہ بنیں گے. اب بھی جو شو کیا گیا ہے یہ بتائیے گا کہ ٹرسٹ شو کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف. اگر اب تک کی بات کی جائے تو تھوڑی سی ڈومینیٹنگ بھی ڈیفینیٹلی یہ بھی ظاہر ہے کہنا شاید غلط نہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کو مقابلہ پاکستان تحریک انصاف سے ہی ہے ان انتخابات میں. لیکن زرتاج چیلنجز بھی آپ کے سامنے ہیں. کچھ چیلنجز تو مجھ سے بہتر آپ ایڈریس کر چکی ہیں ابھی اپنی گفتگو میں کہ یو نیم اٹ, کہ وہاں پر تعلیمی اداروں کے چیلنجز ہیں, وہاں پر وہ ایریا سب سے زیادہ دہشت گردی سے متاثر ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف ونس آئی ایم ٹیکنگ یو فرام دا اسٹیٹمنٹ کہ اگر آتی ہے جو وہ انتخابی عمل میں اس سلسلے میں نامینیٹ ہوتی ہے, ان چیلنجز کو پر کرنے کے لیے, ان چیلنجز پہ قابو پانے کے لیے کیا کوئی اسٹریٹجی اب تک پلان کی گئی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ لوگوں کا یہ جو پرسیپشن ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ وہاں پہ بنے گی, اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ جس ٹائم, چونکہ میں خود وزیر مزئی قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں, مجھے آج تک یاد نہیں پڑتا جب اس کو فیڈرل ریجنز بولتے تھے یہ پریزیڈنسی کے اندر تھی. مجھے آپ خود شیرین 1947 سے لے کر 2019 تک مجھے بتا دیں کہ کسی پریزیڈنٹ نے, چاہے وہ زرداری صاحب اپنے ٹینیور میں 5 سال رہے ہوں, یا وہ رہے ہوں صدر ممنون حسین رہے ہو, یا کوئی ایکس وائی زی رہا ہو, کسی نے آج تک ان علاقوں کی کبھی انہوں نے دورہ کیا ہو یا کبھی وہ عوام میں جا کے بیٹھے ہوں, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. تو وہ بہت دور تھے ایک سینٹر سے, پاور سے بہت دور تھے. پرائم منسٹر عمران خان وہ پہلے بندے ہیں جو پرائم منسٹر بننے سے پہلے ان کی ایک وہ قبائلی محبت سمجھ لیں اس علاقے سے, ان کی والدہ خود بھی برقی قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں. تو وہ انہوں نے یہ جتنے بھی فاٹا کے ایریاز تھے انہوں نے خود اس کو سب جگہ کے اوپر وہ گئے, ایک ایک بندے سے جا کے ملے, اور ڈرون ریلیز کے خلاف جب پہلی دفعہ میڈیا کو لے کر گئے, میں خود اس کیمپین کا حصہ تھی 2012 میں, جب ہم لوگ ساؤتھ وزیرستان کی طرف گئے اور ہم نے لوگوں کو بتایا, میڈیا کو بتایا کہ یہ کتنے پرامن اور محبت کرنے والے لوگ ہیں, یہ ٹیررسٹ نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں اس لیے ان کا جھکاؤ جو ہے وہ قبائل عوام کی آزادی کی, یہ بڑی تکلیف دہ عمل ہے کہ ڈرون اٹیک میں آپ مارے جائیں, میزائل اٹیک میں آپ شہید ہو جائیں, اور پھر ٹی وی پہ ایک پٹی چلے کہ جی دہشت گرد مارے گئے, اور پھر امریکہ کہ جی کولیٹرل ڈیمیج ہو گیا. کولیٹرل ڈیمیج میں قبائلوں کو جتنا نقصان پہنچا, جتنی ماؤں نے لاشیں اٹھائیں, سب کو پتہ ہے. تو وہ گریونسز کو دور کرنے کے لیے اور فاٹا کی ایک محبت کا خوبصورت چہرہ دکھانے کے لیے, تب تو پرائم منسٹر عمران خان نہیں تھے, لیکن تب بھی وہ قبائلی عوام کے پاس گئے. تو ان کا جھکاؤ ہماری طرف ہے, ان کا ٹرسٹ ہمارے اوپر ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس کے اوپر اس لیے پورا انشاءاللہ اتریں گے کہ قبائل کی آواز جو ہے وہ ہمیشہ پرائم منسٹر عمران خان نے اور ہم لوگوں نے اٹھائی ہے. ڈرون اٹیک سے لے کر جو ان کے انڈیپینڈنس کی بات تھی یا فاٹا مرجر کی بات تھی, میں سمجھتی ہوں یہ پورے قوم کی جیت ہے. بالکل پرابلم ہے, ٹرانزیشنل پیریڈ میں پرابلم ہوتا ہے, اسکول کالجز آئی ڈی پیز اور گھر وہ سب ڈیمیج ہیں. ظاہری بات ہے ان کو مین سٹریم میں لے کر آنا جب کاروبار کچھ اور ہو ہی نہ سوائے ایجوکیشن ہو, اور اوپن میرٹ پہ اب ان لوگوں نے آنا ہے. تو میں سمجھتی ہوں فاٹا ریفارمز کی ان علاقوں کی اب بہت ضرورت پڑے گی. پیکج ان کے لیے بہت بڑا ہے, خاصہ دار فوت کو مین سٹریم کے اندر لے کر آنا ہے. پھر ان کے ہاں سب سے مین جو ہمارے پاس میں سمجھتی ہوں چیلنج آئے گا کہ ہم نے یہاں پہ لوکل گورنمنٹ الیکشن کروانا ہے, جو کہ پی کا بڑا ایک سکسیسفل ماڈل تھا, اس میں مزید ریفارمز بھی ہوئی ہیں, ولیج اور نیبرہڈ کے اندر تک ہم گئے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو جب اس حد تک ہم جائیں گے تو وہ شاید ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہوگا, لیکن ہم انشاءاللہ اس کے اوپر پورا اتریں گے. پاکستان کا کوئی حصہ بھی محرومی سے محروم نہیں ہونا چاہیے, ہر شخص کو حصہ ملنا چاہیے. ملک ہم سب کا ہے, چاہے وہ قبائلی ہو. تو آئی تھنک اٹس اے گلوریس ڈے ٹمارو, اور ابھی تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا خدا نہ خواستہ کہ جس کی وجہ سے ہم کہہ سکیں کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوگا. یہ بڑے قبائلی, بڑے جنگجو اور بڑے خوشیاں منانے والے, بڑے محب وطن لوگ ہیں. انشاءاللہ کل کا الیکشن بھی پرامن ہوگا, اور آرمی وہاں پہ ہے, الیکشن کمیشن نے بھی اچھا کنٹرول کیا ہے. انشاءاللہ یو ول سی گڈ ریزلٹس, اور جو ٹرسٹ ان کا پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر انشاءاللہ اس کے اوپر ہم لوگ پورا اتریں گے. ٹھیک ہے زرتاج, اس وقت چونکہ ہمارے نمائندے خصوصی فخر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فخر, آپ سے یہ کامنٹ لینا چاہوں گی کیونکہ ونس آپ آبویسلی فیلڈ میں ہے, کیمپین آپ نے کور کی ہے پوری, جس طریقے سے زرتاج بھی بات کری کہ قبائل کی آواز ہے جو کہ اب صوبائی اسمبلیوں میں بھی ایک دن کی دوری کے بعد سامنے آئیں گے, ان کے مسائل سامنے آئیں گے.
اب تک کی بات کی جائے فخر چیلنجز بہت سارے ہیں, یو نیم اٹ, ظاہر سی بات ہے تو سلیکشن بھی اتنا ہی اسٹرانگلی اور اتنا ہی جو وہ میچورلی ہونا ہے وہاں کی عوام کا. کیا سمجھ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, کیا بات ہوئی, کیا سامنے آ رہی ہے چیزیں کہ پلڑا کس کا بھاری دکھ رہا ہے؟ دیکھیں اگر اوور آل آپ دیکھ لیں تو 285 کینڈیڈیٹس ہیں جس میں 202 یعنی 202 آزاد ہیں, اور صرف 81 جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ مختلف پارٹی سے الیکشن لڑ رہے ہیں, جس میں سب سے زیادہ پی ٹی آئی سے ہیں 16, جے وائی سمی الحق گروپ سے 2 ہیں, جے وائی فضل الرحمان سے 15 ہیں, پیپلز پارٹی سے 13 ہیں, این پی سے 14 ہیں, نون لیگ سے 5 ہیں, جماعت اسلامی سے 13 ہیں اور قومی وطن پارٹی سے 3 ہیں. قبائل کے اگر ہم صاف دیکھ لیں, ساؤتھ, نارتھ, پھر کورم اور اگزائے, خیبر, مومن اور پھر باجوڑ, کچھ عرصے سے ایون جمہوری ادوار میں عموماً ہم دیکھ رہے تھے کہ جو آزاد لوگ ہوتے تھے زیادہ وہی آ جاتے تھے. نارتھ کی طرف جو ریلیجس پارٹیز تھی اس میں جماعت اسلامی ہوتی تھی, اور ساؤتھ کی طرف جس میں شمالی وزیرستان, جنوبی وزیرستان اور پھر کورم ایجنسی کے کچھ حصوں سے عموماً ہم دیکھتے تھے کہ جے وائی فے کے زیادہ امیدوار آتے تھے, اور بیچ میں خیبر ایجنسی ہو گیا, ممند ہو گئے, لوور کورم ہو گیا یا پھر اورکزے ہو گئے, اس سے عموماً ہم نے دیکھا کہ آزاد اراکین آتے تھے, اور پھر جب گورنمنٹ بن جاتی تھی تو جو بھی گورنمنٹ بنتی تھی یہ آزاد اراکین ان میں شمولیت اختیار کر لیتے تھے. لگ بھگ یہی صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے کہ اور فخر اگر تھوڑا سا بات کی جائے تو آپ کو یاد ہوگا وزیرستان, the girls how they used to come out, مطلب شعور آ چکا ہے وہاں کے لوگوں میں. دیکھیں ہم جب اس الیکشن کیمپینز کو کور کر رہے تھے, ایک تو آپ یہ سوچیں تیرا ایک ایسی ویلی ہے جہاں پہلی بار گاڑی کا پہیا جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں گیا. خیبر ایجنسی کا دور افتادہ علاقہ ہے, پہلی دفعہ وہاں کے لوگوں نے گاڑی دیکھی 2005. اس دور میں ادھر گاڑی گئی, اس کے بعد پھر بجلی کے لیے تو کمیونیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے ان کا واحد ذریعہ ریڈیو ہی ہوتا ہے, اور وہ عموماً جو مرد لوگ ہوتے ہیں وہی ریڈیو سنتے ہیں. ایک انٹرسٹنگ سا واقعہ خیبر ایجنسی میں پیش آیا جب ہماری فیمیل کولیگ نے, ظاہری بات ہے مرد مشکل سی ہوتی ہے خواتین سے بات کرنا اپنے گھر کے اندر, تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کس کو ووٹ دیں گی, تو انہوں نے کہا ہم بے نظیر کو ووٹ دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, بی بی صاحبہ تو فوت ہو چکے ہیں, شہید ہو چکے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا اگر وہ شہید ہو چکے ہیں تو پھر یہ پیسے ہر مہینے ہمیں کون بھیج رہا ہے؟ تو یہ پشاور کے قریب جو خیبر ایجنسی تو یہ فخر آپ نے جو بات کی ہے, ذرا آغا رفیع اللہ صاحب سے بھی تھوڑا سا وہ بڑے اداس تھے, ناراض تھے جب انہوں نے شروعات لی تھی الیکشنز کے حوالے سے, انتخابات کے حوالے سے جب بات کر رہے تھے, تو تھوڑا سا ان کی جانب پہ رخ کرتے ہیں, ان سے بھی شارٹلی کامنٹ لیتے ہیں. آغا رفیع اللہ صاحب, زرتاج نے ایک بات کی کہ قبائل کے لیے نومینیٹ جو بھی ہو, بات یہ ہے کہ وہ ان کے لیے کام کرے, ظاہر قربانی سب سے زیادہ انہوں نے دی ہے. سیکنڈ کرتے ہیں آپ اس بات کو, کیونکہ بات شاید obviously تھوڑی لاجیکل ہے. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہمارے بھائیوں نے سب سے زیادہ قربانی دی ہے پاکستان کے بننے میں اور پاکستان کے آج تک چلنے میں. لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کاش جیسی زرتاج گل نے کہا کہ میں وزیر ہوں, اگر وہ اپنے ٹرائبل کے جو علی وزیر ہے ان کے بارے میں بھی کچھ بات کرتی, ان کے بارے میں بھی اسمبلی میں کہیں کہ محسن داوڑ, علی وزیر, ان کو بھی آنا چاہیے کیونکہ یہ بھی اسی ٹرائب سے ہیں, اسی علاقے سے ہیں, تو اس پہ بھی بات ان کو کرنی چاہیے. باقی آپ نے کہا کہ شعور ان میں ہے اور تھا. جب بھی دیکھیں نا زرتاج گل اسی علاقے سے ہیں, وہیں سے اسی ٹرائب سے ہیں, تو وہاں لوگوں میں شعور تھا, صرف ماحول نہیں دیا گیا, صرف ان کو کسی بھی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی رہی اور جو ظلم ہوتا رہا. آج دیر آئے درست ہے, اللہ کرے کل کا دن بہت اچھا گزرے, اور میری تو خواہش ہوگی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس جیتیں تاکہ بہتر انداز میں ماضی میں بھی وہ خدمت کرتے رہیں پاکستان پیپلز پارٹی اس علاقے کی, اور اللہ کرے آگے بھی ان لوگوں کی خدمت کر سکے اور ایسے کینڈیڈیٹ آئیں جو اس اپنے علاقے کو اون کریں اور وہ بیچارے جیلوں میں نہ ہوں, ایوانوں میں ہوں. نہیں سر, یہ میری دعا ہے.
آپ خیر جس پوائنٹ پہ آپ آ گئے ہیں، بہرحال ٹاپک ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ آج اسی حوالے سے ہے، اسی پہ بات کر لیتے ہیں. تو فخر ہمارے نمائندے جو کہ ہمارے ساتھ موجود تھے، فاٹا کی تمام تر کیمپین کی صورتحال کیا رہی ہے، اب تک کی سچویشن کیا رہی ہے، ہمیں اپڈیٹ کرے تھے. فخر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. زرتاج دوسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھوں گی اور آپ کی طرف آنا چاہوں گی. آج بھی مریم نواز کے خلاف نیب کی درخواست ناقابل سماعت قرار دی جاتی ہے، اور جب وہ گفتگو فرماتی ہیں تو obviously ایک الگ، اگر مطلب ایک مریم نواز نے تو خیر اپنا سانس چینج کیا ہے تھوڑا سا، ذرا وہ کیا فرما رہی ہے پہلے وہ سنوائیے گا ٹیم، پھر ذرا میں زرتاج گل سے اسی پہ کامنٹ لوں گی. جی ٹیم. جمہوریت کی پیٹھ میں چھڑا گھونپنا پڑتا ہے، کوئی کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں، اور کمپرومائز یہ ہوتے ہیں نا کہ آپ کے منسٹر یوں نکل جاتے ہیں اور آپ ان کا منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں. ایک دن 24 گھنٹے آپ کا منسٹر نہیں ٹکتا اور اس کو نکال دیا جاتا ہے اور آپ منہ دیکھتے رہتے ہیں. تو یہ کمپرومائزز پھر آپ کو کرنے پڑتے ہیں نا. حکومت میں صرف آپ ہوتے ہیں، چلا کوئی اور رہا ہوتا ہے، تو یہ کمپرومائزز بھائی ہم سے نہیں ہو سکتے. زرتاج یہ کس طرح کے کمپرومائزز کی بات کی جا رہی ہے، کچھ بتائیں گے اس سلسلے میں؟ ابھی آغا رفیع اللہ صاحب نے بھی تھوڑا سا اشارہ دیا تھا جیل کی طرف، اور ظاہر ہے ان کے چیئرمین پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری بھی یہ بات کلیئرلی کہتے ہیں کہ یا تو پاکستان تحریک انصاف میں چلے جائیں یا جیل میں چلے جائیں. یہ جو سیاسی انتقام کی ایک تاثر دیا جاتا ہے اپوزیشن کی جانب سے گرفتاریوں کے حوالے سے، تو مطلب کہ کیوں دیا جاتا ہے؟ شیرین، ایک وقت آتا ہے جب انسان کی پکڑ ہوتی ہے، جب لوٹ کسوٹ اور آپ مال اتنا کھا لیں، تو پھر ایک آتا ہے کہ ہر شخص کا زوال شروع ہو جاتا ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیوں کا زوال ہے، اسپیشلی پی ایم ایل این کا تو اس سے بھی بدتر حال ہے. اٹس ویری انفارچونیٹ کہ جو پارٹی 3 دفعہ دور حکومت میں رہی ہو، وزیر اعظم بھی ان کے رہے ہوں، اور آلموسٹ تقریباً پوری فیملی نے جس پارٹی کو آکوپائڈ کیا ہو، وہاں پہ حال یہ کہ کبھی جمہوریت کی خاطر نہیں نکلے، کبھی لوگوں کی خاطر نہیں نکلے، کبھی عوام کی بات نہیں کی. آج اگر پریس کانفرنس کرتے ہیں، آج اگر کسی کو اپنی ہیلپ کے لیے بلا رہے ہیں، اشارے دیتے ہیں، کنائے دیتے ہیں، پریشر ڈالتے ہیں، این آر او مانگتے ہیں، یا خلائی مخلوق کی بات کرتے ہیں، پتہ نہیں کس کس چیزوں کی بات کرتے ہیں. ان دا اینڈ یہ ہے کہ کلیبری، قطری اور جعلی ویڈیو، اس کے علاوہ ان کی کوئی ہسٹری نہیں ہے. انفارچونیٹلی اگر اتنا سٹیمنا یہ لوگ ضائع کرنے کے بجائے کوئی منی ٹریل دے دیں تو سب سے بہتر ہوگی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یا تو آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں، نہیں تو آپ جیل میں جائیں گے. اب اگر شاہد خاقان عباسی صاحب سے لے لیں، شاہد خاقان عباسی صاحب ایل این جی کا ٹھیکہ دیتے ہیں، 3 ارب سے سی سی آئی کی میٹنگ ہوتی ہے، 3 ارب کا ٹھیکہ ہوتا ہے، اور وہ 13 ارب میں راتوں رات چینج جاتے ہیں. 10 ارب کہاں چلے جاتے ہیں؟ پھر پر ڈے کہ جہاز رہے نہ رہے، سی این جی آئے یا نہ آئے، گیس پاکستان کے اندر آئے نہ آئے، لیکن زرتاج وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں تو سستا معاہدہ کرنے کی جو سزا دی جا رہی ہے تو انہیں سستا معاہدہ کرنے کی دی جا رہی ہے. یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک کی خدمت جس نے کی ہے آج جیل وہ بھگت رہا ہے. بس پھر میں یہی کہہ سکتی ہوں نا کہ مسئلہ یہ کہ یہ باتیں اگر وہ کورٹ میں جواب دے دیں، اگر وہ نیب کی عدالت میں بتا دیں کہ انہوں نے کون سا سستا معاہدہ ملک کی خاطر کیا ہے، تو پھر پتہ چل جائے گا. لیکن میں تو جو بتا رہی ہوں اس کے اندر تو یہی لکھا ہوا ہے کہ 3 ارب کا ٹھیکہ 13 ارب کا انہوں نے دیا، اور ساتھ ہی روزانہ اگلے 15 سال تک حکومت روزانہ $2,72,000 اینگرو کے ٹرمینل کو دے گی، چاہے اس کے اوپر پاکستان کے اندر یہ استعمال ہو یا نہ ہو یہ ٹرمینل. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ میں نے آپ کو کوئی 272,000 روپے آپ کو نہیں بتائے، یہ میں نے آپ کو روزانہ آپ کی جانب بھی آ رہی ہوں، جیسے زرتاج کو کمپلیٹ کرنے میں آپ کی جانب آ رہی ہوں. پوچھ تو لیں ان سے، زرتاج کو سے پوچھ تو لیں. جی آغا صاحب. جی میں کہہ رہا ہوں کہ علی وزیر اور محسن داوڑ نے کون سی کرپشن کی ہے کہ ملک کے ساتھ یہ دھوکہ کیا گیا، منی لانڈرنگ کی گئی، ملک کے ٹھیکے اس طرح دے دیے گئے، اپنا 10-10 ارب کا راتوں رات کمیشن کھا لیا گیا، اور آپ کہتا ہے معصوم ہے. معصومیت کا جواب اگر نیب کے کورٹ میں یا ججوں کو بتا دیں تو میرے خیال میں ان کی جان چھوٹ جائے گی. باہر جو مرضی پریس کانفرنس کر لیں، جو ڈرامہ کر لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ اس سے منی ٹریل تو نہیں آ جاتی ہے نا، کورٹ کا فیصلہ تو بدل نہیں جاتا ہے. تو عوام کو بیوقوف بنانا اس وقت مشکل ہے. میں سمجھتی ہوں عوام ان کا چہرہ دیکھ چکی ہے.
اب عوام کے اوپر عیال ہے جس نے بھی صحیح. اس ملک کے ساتھ کرپشن کی لوٹ کسوٹ کی اس کی باری آ جائے گی. ٹھیک اس ہے. سے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے وہ جس پارٹی سے تعلق رکھتا ٹھیک ہے ہو. آغا صاحب، زرتاج کل یہی کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ معصوم ہیں تو obviously ثبوت پیش کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سر آپ لوگ لگ رہا ہے حکومت کو تھوڑا سا نا کنفیوز بھی کر رہے ہیں. پہلے زرداری صاحب فرماتے تھے کہ ہم حکومت گرانا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ اپنا ٹرم پورا کرے، اور پھر بیچ میں کچھ اس طرح کے بیانات سامنے آتے رہے ہیں کہ ہم انہیں چلنے نہیں دیں گے. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کیا کچھ کنفیوز ہے کسی اسٹریٹجی کو لے کر؟ نہیں دیکھیں، ہم نے کہا تھا کہ ہم ان کو گرانا نہیں چاہتے، جمہوری عمل چلنا چاہیے، لیکن انہوں نے وہ حرکتیں شروع کر دی، وہ طرز حکمرانی کر دی کہ وہ یہ چلتے نظر آ رہے ہیں. میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنی گرفتاریوں کی بات نہیں کی ہے. زرداری صاحب نے کوئی ضمانت نہیں لگائی، کوئی ان سے نہیں کہہ رہے کہ گھر کا کھانا دو، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں یہ کرو، یہ ہم ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہے این آر او کی اور اس طرح کی کوئی بات. میں ان سے پوچھ رہا ہوں زرتاج گل سے کہ علی وزیر اور محسن داوڑ نے کون سی کرپشن کی ہے جو وزیرستان کے لوگوں کی نمائندگی نہیں. اگر کوئی کیس ان کے اوپر بنتا ہے یا کوئی چیز ہے تو وہ تو عدالتوں میں آپ ثابت کریں، لیکن ان کو پارلیمنٹ میں نمائندگی کیوں نہیں دے رہے آپ؟ کیوں اس لوگوں کو اپنی نمائندگی اس وزیرستان کی جہاں سے زرتاج گل خود بھی ہے، اس ٹرائب سے خود بھی ہے، تاکہ ان کے جو ایم این اے جن کے خلاف انہوں نے کینڈیڈیٹس ہی نہیں کھڑے کیے تھے وہ آئیں اپنے لوگوں کو وہاں یہاں ترجمانی کر سکے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہر بات میں آپ کے پاس بہانہ چور ڈاکو یہ بہت پرانی ہو گئی بات، حقیقت پر آ جائے ابھی. لیکن آغا صاحب آپ لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہم تحریک چلائیں گے، تو سر اب مزید کیا اپوزیشن کے پاس لوز کرنے کے لیے مزید کچھ ہے؟ آج ہر پاکستانی کھانے کے لیے پریشان ہے، روٹی کے لیے پریشان ہے، مہنگائی سے پس رہا ہے، وہ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتا. آپ کی مسائل کا لیکن وہ اس تحریک کو کوئی اور نام دیتے ہیں سر. آغا صاحب وہ اس تحریک کو کوئی اور نام دیتے ہیں. مہنگائی کے سونامی میں عام آدمی جل رہا ہے تو اس کے لیے نکلنا پڑے گا. میں ٹھیک ہے، لیکن آغا صاحب وہ اس تحریک کو کوئی اور نام دیتے ہیں. زرتاج صاحبہ جب بھی اس طرح کی بات آتی ہے، چاہے تحریک کے حوالے سے بات کی جائے، تو اپوزیشن یہ موقف اپناتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ عوام خود نکلیں گے ان کے خلاف، اور یہ تحریک میں عوامی تحریک ہوگی، یہ سیاسی تحریک نہیں ہوگی. جب آپ کو کہتے ہیں یہ سیاسی تحریک ہوگی. زرتاج کو سے ذرا میں شارٹلی کامنٹ لوں گی. جی زرتاج. شیرین، پہلی بات کا جو آغا رفیع اللہ صاحب نے کہی ہے نا کہ محسن داوڑ اور جو علی وزیر ہے ان کا میرے قبیلے اور علاقے سے تعلق ہے، ایک بات یاد رکھیے گا شیرین، میں آن ریکارڈ کہہ رہی ہوں کہ علی وزیر اور محسن داوڑ جو اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں میں اس سے کبھی ڈس ایگری نہیں کروں گی، لیکن جو میرے پاکستان کے خلاف بولے گا، جو پاکستان کی سوورینٹی کو تھریٹ کرے گا، جو افواج کے اوپر حملہ کرے گا، جو افغانستان سے جس کی جڑیں ملے گی، گریونسز پاکستان میں ہوں گے اور لندن جا کے پریس کانفرنس کریں گے، ایسے ہزاروں لاکھوں رشتہ داروں کو میں قربان. ٹھیک ہے زرتاج کل صاحبہ، بہت شکریہ، آپ کا کامنٹ ہم تک پہنچ چکا ہے، پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو گیا ہے. زرتاج کل صاحب ہمارے ساتھ ایم این اے موجود تھیں اور وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی ہمارے ساتھ موجود تھی. ساتھ ساتھ آغا رفیع اللہ صاحب ایم این اے پاکستان پیپلز پارٹی سے ہماری نمائندگی کر رہے تھے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.